बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम रिसर्च टूल्स, डाटा कलेक्शन टूल्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो इस हवाले से हम तकरीबन 5 टूल के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे छठे टूल की, जो कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहलाता है। जदीद टेक्निक है ये एक तरह से, और इसमें ग्रोह के अफराद के माबैन रवैयों से मुतल्लक़ मवाद हासिल करने की कोशिश की जाती है। यानी इसको ऐसे हिसाब में इस्तेमाल किया जाता है कि एक ग्रोह में मुख्तलिफ़ अफराद हैं और उनके हवाले से जो हमने मवाद हासिल करने हैं, उनके आपस के रवैये जो हैं, तो इसको हम कहते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक। इसमें अफराद की पसंद और नापसंद के हवाले से भी जायज़ा लिया जाता है, मवाद इकट्ठा किया जाता है। तो सोशियोग्राम एक चार्ट की सूरत होता है, जिसमें हम अगर कह सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट या हर तालब इल्म यानी जिसके हवाले से हम मुशाहिदा करना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट के हवाले से किसी सब्जेक्ट का नाम जो है उसको किसी त्रिकोण या दायरे में लिख दिया जाता है, और एक तालब इल्म के नाम को तरजीह की ठोस लकीरों से ऐसे तमाम तलबा के ख़यालात जो उन्होंने इजहार किया होता है उसके ज़रिए से मिलाया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने समाजी तफ़ाउल के लिए पसंद किया होता है। यानी वो चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ मिलके वो काम कर सकें। इस हवाले से हम देखते हैं कि पसंद की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ जो हैं उनको हम मुख्तलिफ़ रंगों की लकीरों से साबित करते हैं या ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म के साथ कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो खेलना पसंद करेगा, तो उसके लिए हम एक नीली लकीर खींच सकते हैं। यानी उन तमाम स्टूडेंट्स के नामों के साथ उस तालिब इल्म के नाम को मिलाने के लिए नीली लकीर खींची जाएगी। जबकि हम सफ़र के हवाले से जब बात करेंगे, यानी मुख्तलिफ़ तालिब इल्म उस स्टूडेंट के साथ या उस सब्जेक्ट के साथ सफ़र करने के हवाले से अपनी पसंद का इजहार करते हैं, तो हम उसको सुरख लकीर से साबित कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम रहाइश के हवाले से बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस स्टूडेंट के साथ रूम शेयर करेगा या रहना पसंद करेगा, तो उसको हम सब्ज़ लकीर के साथ साबित कर सकते हैं या ज़ाहिर कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट मनफी रद्द-ए-अमल साबित करता है, यानी मनफी रद्द-ए-अमल शो कर रहा है उसके खेल के लिहाज से, सफ़र के लिहाज से या रहाइश के लिहाज से, तो इन्हीं रंगों की पेंसिलों को इस्तेमाल करते हुए हम टूटी लकीर के ज़रिए इसको ज़ाहिर करते हैं। और इस तरह से हम एक तालिब इल्म की समाजी शख्सियत और मकबूलियत का जायज़ा ले सकते हैं। इसके साथ साथ 7वें नंबर पे जो बात आती है वो है आजमाइश और इन्वेंट्री। नफ्सियाती आजमाइशें या टेस्ट जो होते हैं, ये एक ऐसा आला है जिससे इंसानी तर्ज़ अमल के बाज़ पहलुओं की पैमाइश की जाती है। और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो किसी भी शख्स की बेहतरीन कारकर्दगी की सलाहियत को भी पैमाइश करते हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी में अगर किसी ने जाना है, तो आर्मी के हवाले से इसके लिए क्या करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि वो किस हद तक बेहतर आर्मी मैन बन सकेगा। और इससे हम ये भी देखते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो मखसूस तर्ज़ अमल की पैमाइश करती है। यानी ये दो चीज़ें हैं, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, दूसरा इन्वेंट्री है। एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए हम बेहतरीन कारकर्दगी का जायज़ा लगा सकते हैं, जबकि मखसूस तर्ज़ अमल का जब हमने पैमाइश करना हो तो वो हम इन्वेंट्री के ज़रिए करते हैं। बाज़ औक़ात अमली कारकर्दगी के टेस्ट और तहरीरी टेस्ट भी लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रिटन टेस्ट, मेडिकल में जाने के लिए रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। और अमली कारकर्दगी के टेस्ट जो हैं, जैसे किसी ने पेंटर बनना है या आर्टिस्ट बनना है या एक्टिंग स्कूल में जाना है, तो उनसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है।
یعنی پریکٹیکلی وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے رفتار ٹیسٹ اور قوت ٹیسٹ کے حوالے سے بھی الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ رفتار ٹیسٹ جیسے دوڑنے کی رفتار کتنی ہے یا کام کرنے کی کارکردگی کس رفتار پر ہے، اور یہ کہ قوت ٹیسٹ لینی ہو تو اس کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر باکسنگ کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے اسٹوڈنٹ کوئی تیار ہے تو اس کی جسمانی قوت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے قوت مدافعت کتنی ہے اور وہ کتنی قوت سے مکہ مار سکتا ہے، یعنی ان چیزوں کا بھی باقاعدہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اب ٹیسٹوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ جو ہیں استاد ساختہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیاری آزمائشیں، یعنی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور ٹیچر میڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ ٹیچر میڈ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس میں بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بعض اوقات ٹیچر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سوالات کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کی استعداد کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بات کو کس حد تک سمجھا ہے۔ بعض اوقات ریٹن ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ٹیچرز، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بنا لیتے ہیں، چھوٹے سوال کرتے ہیں، شارٹ آنسر کویسچن جسے کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس طرح سے وہ بچوں کا سمجھنے کی یا اہلیت کا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ جبکہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس کے لیے بینک بنائے جاتے ہیں، ٹیسٹ بینک یا آئٹم بینکس ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر لحاظ سے چیکنگ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ کے عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں یا کہ کسی یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں، یعنی وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان کے مختلف جو جائزہ لینے کے بعد باقاعدہ پائلٹ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بنتے ہیں، اور ان کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہوتی ہے اس کا بھی باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ٹیسٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی اقتصابی ٹیسٹ۔ یہ اچیومنٹ ٹیسٹ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے بچوں نے تو دیکھنے کے لیے کہ بچے اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے، پورے سال کے بعد ہم کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کو اچیومنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور یعنی ایک سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد بچوں نے کس حد تک سلیبس سے استفادہ کیا ہے، کس حد تک سیکھ سکے ہیں، تو یہ اچیومنٹ ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ پھر ترقی دینے یا انعام دینے کے حوالے سے بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، یعنی ایک بچے نے پورا سال تعلیم حاصل کی ہے اور اس نے اگلی کلاس میں جانا ہے تو اس کے حوالے سے، یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی ابتدائی کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس کو اگلی کلاس میں ترقی دینی ہے، جس کو ہم ڈبل پروموشن بھی کہتے ہیں یا جمپ کروانا کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انعامات کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے، کس حوالے سے وہ اپنی تعلیمی استعداد شو کر رہا ہے، تو انعامات دینے کے لیے جیسے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں یا شارٹ کویسچن آنسرز کے بھی ہو جاتے ہیں، بیت بازی کے مقابلے ہو جاتے ہیں اور تقریری مقابلے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طرح سے ان کو انعامات دینے کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ استعدادی ٹیسٹ، یعنی متوقع کارکردگی کے ٹیسٹ۔ جیسے ایک بچہ جو ہے اس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک سال کی تعلیم کے بعد لکھنے کے قابل ہو سکے گا، جیسے گنتی لکھنے کے قابل ہو سکے گا، زبانی بھی لکھ سکے گا، کٹوے ہند سے بھی لکھ سکے گا، الف بے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے الفاظ بنا سکے گا اور فقرے بنا سکے گا، یعنی ان کی استعداد کیا ہے۔ جیسے اسکول میں ہم ایڈمیشن دیتے ہیں بچوں کو تو ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ باقاعدہ ہم بچوں کی استعداد چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ آیا جو والدین اپنے بچے کو چوتھی یا پانچویں میں یا چھٹی ساتویں میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے آئے ہیں تو ہم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، آیا وہ اس کلاس میں چلنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ والدین تو توقع کر رہے ہوتے ہیں ان کا بچہ چوتھی یا تیسری میں داخلہ لے گا، لیکن بچوں کی استعداد اتنی ہوتی ہے، ان کا علمی استعداد بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی کارکردگی کی استعداد بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کلاس میں داخلے کا اہل نہیں ہوتا، تو ہم اس کو 1 یا 2 کلاس پیچھے ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس کی استعداد کا ٹیسٹ، متوقع کارکردگی کے ٹیسٹ، یعنی آیا وہ کلاس چہارم کے قابل ہے یا نہیں۔
پھر یہ ہے کہ بعض کا جیسے ہم ٹریننگ کرواتے ہیں، ٹریننگ کروانے کی ابتدا جب کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ جیسے ہم ٹیچر ٹریننگ ہی کی بات کر رہے ہیں، ریفریشر کورسز کی بات کر رہے ہیں، تو ہم پہلے ان سے ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی استعداد کیا ہے یا ٹیچرز کی کارکردگی کیا ہے۔ اس کو ہم پری ٹیسٹ بولتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹریننگ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم فائنلی جب سب کچھ ان کو بتا چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، تو ہم ان کا ایک مزید ٹیسٹ لیتے ہیں جس کو ہم پوسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس پوسٹ ٹیسٹ کی پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ میں فرق کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا ٹریننگ دینے کے دوران اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں، اور فائدہ ہونے کی صورت میں، استعداد میں ترقی کرنے کی صورت میں ہم اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے شخصیت کے کچھ خصوصیات یا رجحانات کا بھی پیمائش کرتے ہیں، اور فرد سے کچھ سوالات کے جوابات کا دیکھتے ہیں۔ یہ شخصیت پیما کہلاتا ہے۔ یعنی شخصیت پیما کیا ہے کہ فرد سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات لیتے ہیں، اور پھر ان جوابات کو ہم ایک اسکورنگ پوائنٹ دیتے ہیں، اور اس طرح اس فرد کی ہم شخصیت کی خصوصیات جو ہیں یا رجحانات جو ہیں ان کی پیمائش کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سیلف رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ فرد اپنی ذاتی ناپسند یا پسند کا اظہار کرتا ہے، اس کو ہم سیلف رپورٹنگ کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عکسی یا اطلاعی طریقے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تلازم کیا ہے کہ ہم تصویر یا سیاہی کا دھبا دکھاتے ہیں کسی کو، اور کوئی نامکمل جملہ بولتے ہیں، اور جس کے جواب میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو شخص یہ تصویر دیکھ رہا ہے یا تلازم دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے یا کیا سوچ رہا ہے۔ نفسیات پڑھاتے ہوئے یہ تلازم والا طریقہ کار جو ہے یہ اسپیشلی اس کے ذریعے شخصیت کے بارے میں جانچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ ایک دھبے کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ایک بادل سے مشابہ قرار دیتے ہیں، بعض کو اسی دھبے میں پرندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس دھبے کی صورت میں کوئی جانور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کی شخصیت کے جو ہیں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی سوچ کس طرح کی ہے، کیا وہ متشدد ذہن رکھتا ہے یا وہ سکون والا ذہن رکھتا ہے، یا کس قسم کا یعنی اس کی شخصیت ہے۔ اسی طرح سے تکمیل کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے زیر مشاہدہ شخص سے ہم کسی نامکمل فکرے کو مکمل کروا کے دیکھتے ہیں۔ مثلاً ہم بول دیتے ہیں کہ مجھے بہت سخت غصہ آتا ہے جب، آگے ہم خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس شخص کا ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ اس فکرے کی تکمیل کریں۔ تو اس سے بھی ہم شخصیت کے مختلف رجحانات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے سخت غصہ آتا ہے، آگے سے جواب دینے والا کہتا ہے جب مجھے ڈسٹرب کیا جائے، یا کہتے ہیں کہ جب کوئی شور کرے، یا اسی طرح کا کوئی فکرہ بولتا ہے، تو اس سے ہمیں اس شخص کے ذہنی رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام کی تمام ٹیکنیکس جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ ریسرچ کے حوالے سے ان کو ہم مواد اکٹھا کرنے کے لیے ٹولز کہتے ہیں، اور یہ ریسرچ ٹولز ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو مواد اکٹھا کیا جاتا ہے بعد میں اس کو انٹرپریٹ کر کے ہم اپنے جو ہائپوتھیسس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کو جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا ہم نے جو ہائپوتھیسس بنایا تھا اس کے حوالے سے ہماری ریکارڈنگ جو ہوئی ہے، ہم نے جو مواد اکٹھا کیا ہے وہ کس حد تک اس ہائپوتھیسس کو نل ثابت کرتا ہے، یا کہ اس ہائپوتھیسس کی تائید کرتا ہے، اس کو مثبت انداز میں تائید کرتا ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔